बिजली की सालाना 500 अरब की चोरी बड़ा चैलेंज है। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप लॉन्च की तकरीब से खिताब। कहा, बर्क रफ्तारी से बिजली चोरी में कमी करना होगी। वजीर आजम ने बिजली के बिलों से टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, वजीर आजम ने कहा था मीटर रीडिंग का इख्तियार आम आदमी के हाथ में दो। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सार्फिन मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकेंगे। सार्फिन बर वक्त रीडिंग देकर सब्सिडी से महरूम नहीं होंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 1 जुलाई को समाप्त करेगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शामिल होने का इम्कान। नून लीग ने इत्तेहादी जमात को हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी। ज़राए का दावा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत। पहले मरहले में वफाकी हुकूमत में शमूलियत पर गुफ्तगू हुई। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर अभी बात नहीं हुई। ज़राए का कहना है दोनों जमातों में हुकूमत को मजीद मजबूत बनाने पर चंद हफ्ते पहले राब्ता हुआ। नून लीग की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पुराने साथी चौधरी निसार अली खान को नून लीग में वापसी की दावत। वजीर आजम की रावलपिंडी में साबिक वफाकी वजीर दाखिला की घर आमद हुई। चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नून लीग में वापसी की दावत पर चौधरी निसार अली खान ने कहा, साथियों से मशवरा करके आगाह करेंगे। चौधरी निसार अली खान ने रहाइश का आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। सानहाए स्वात में लापता एक और नौजवान की लाश मिल गई। दानियाल का ताल्लुक मर्दान से है। दरियाए स्वात में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। मजमूई तौर पर 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सियालकोट का एक शख्स ताहाल लापता। 3 दिन गुजर गए, गंडापुर सरकार को होश न आया। बांस और रस्सी जोड़कर बनाई गई कश्ती खुद किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है। दरियाए स्वात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। बाईपास पर कायम फूड स्ट्रीट में मुतादिद होटलों रेस्टोरेंट्स को मिसमार कर दिया गया। लोगों की मुजाहमत के बायस ऑपरेशन कुछ ही देर बाद रोकना पड़ा। होटल मालिकान और अमले का इंतजामी अफसरान और पुलिस पर पथराव। ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहमत करने वाले 8 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इंतजामिया का कहना है कल सुबह दोबारा ऑपरेशन करेंगे। रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे। ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुतासिरा खानदानों पर कयामत टूट पड़ी है। उस हुकूमत पर पता नहीं कोई कयामत टूटी है या नहीं। वजीर दिफा ने डस्का में मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत की। वफाकी वजीर अमीर मकाम की भी डस्का आमद। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, केपी हुकूमत की नाअहली की वजह से हादसा पेश आया। केपी हुकूमत की एम्बुलेंसेस ताहाल इस्लामाबाद के थानों में है, कोई लेने नहीं आया। जाँ बहक अफराद के वरिसा की इमदाद की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की भी मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। कहा, इंसानी जानें चले गई। वज़रा ब्लेम गेम और मीम्स बनाने में लग गए। सूबे की हुक्मरान जमात की बेहिसी अफसोसनाक और शर्मनाक है। मुशीर इत्तलात ने सूबाई हुकूमत की कोताही का एतराफ कर लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं दरिया में फंसे लोगों की इमदाद करके हुकूमत को कीमती जानें बचानी चाहिए थी। पीटीआई के वोटर्स को दिमागी मुआयना कराना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, चैलेंज करता हूं पीटीआई का कोई भी हामी पंजाब में अपनी हुकूमत का एक मंसूबा दिखाए। पीटीआई दौर में मुल्क तबाही से दो चार हुआ, करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए, कोई अच्छा मंसूबा नहीं बना। पीटीआई हुकूमत की ना तजर्बेकारी, ना अहली और लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। हम डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाए गए, मईशत को बहाल करने में मसरूफ हैं। हमने उस हुकूमत को चलने दिया, ना इसको चलने देंगे। आवाम के बगैर मुल्क में किसी हुक्मरानी को नहीं मानते। मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया जाए।
مولانا فضل الرحمان کا بٹگرام میں جلسے سے خطاب، کہا فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام کا فیصلہ غلط اور یک طرفہ ہے، قبائل ناراض ہیں، حکومت ہماری بات مانتی تو آج مسائل کم ہوتے، حکمرانوں کے اندر سیاسی بصیرت نہیں، سیاسی لحاظ سے وہ بالکل کورے ہیں، حکومت نے نکاح سے متعلق غلط قانون منظور کیا، آپ نے ایک جائز نکاح پر قدغن لگا دی۔ گیس کا گردشی قرضہ کم کرنا ہے، حکومت نے بوجھ گھریلو صارفین پر ڈال دیا، سوئی ناردرن ہو یا سوئی سدرن، گیس کی قیمتیں وہی مگر فکس چارجز میں 50% اضافہ کر دیا گیا، نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین سے اب 1500 روپے فکس چارجز لیے جائیں گے، 1.5 کیوبک میٹر سے زیادہ گیس استعمال کرنے والوں کو فکس چارجز 2000 روپے دینا ہوں گے، پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے چارجز 600 روپے کر دیے گئے، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چترال میں شدید گرمی کے باعث گلیشیئر پگھلنے لگے، دریائے چترال میں سیلاب کئی علاقے زیر آب آ گئے، سیاحتی مقام عیون میں دریا نے رخ تبدیل کر لیا جس سے قریبی سڑکوں اور زمین کا کٹاؤ شروع ہو گیا، دریائے چترال میں طغیانی کے باعث ایئرپورٹ روڈ بھی متاثر ہوا، اپر چترال کے علاقے یوپو، اناوش، پرکوسپ اور غورو میں متاثر ہوئے۔ لاہور میں تیز آندھی اور بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا، گلبرگ، فیروز پور، راوی روڈ اور کلمہ چوک سمیت مختلف علاقوں میں بارش، آندھی کے باعث کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، شیخوپورہ میں بھی بادل برس پڑے، بجلی کے فیڈر ٹرپ کرنے کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، حادثات میں 8 افراد جان سے گئے، ملک میں مزید بارشوں اور سیلاب کا نیا الرٹ جاری، آئندہ 2 روز کے دوران بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے بیشتر شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں کی بدترین صورتحال، گارڈن کی مرکزی سڑک پر پانی جمع ہونے سے گڑھے پڑ گئے، اردو بازار میں پانی جمع ہو گیا، سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی کی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، کراچی میں آج بھی کہیں بوندا باندی اور کہیں درمیانی شدت کی بارش متوقع، بارش کا سلسلہ کل صبح تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں مونسون بارشیں، ڈی ایچ اے میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے بروقت رین ایمرجنسی اقدامات، بارش کے پانی کی نکاسی، صفائی اور دیگر اقدامات سے ڈی ایچ اے میں پانی جمع ہونے اور دیگر مسائل سامنے نہیں آئے۔ کراچی کی میئرشپ پر ڈاکہ ڈالا گیا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم سمجھتے رہے پی ٹی آئی کے 32 لوگ دباؤ کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن ان کے لوگوں نے بتا دیا انہیں دباؤ سے زیادہ پیپلز پارٹی پسند ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا جواب، کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان پنجاب میں بیٹھ کر سندھ کے بلدیاتی نظام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، حد یہ ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہی نہیں، لگتا ہے حافظ نعیم اب تک میئر نہ بننے کے صدمے سے نہیں نکلے، سندھ میں بلدیاتی نظام اپنی آئینی حدود میں کام کر رہا ہے۔ ہم نے بھارت کو بنیان مرصوص میں دھول چٹائی، بھارت اس ناکامی کا بدلہ لینے کا موقع تلاش کر رہا ہے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا ہمیں آپس کے اختلافات ختم کرنا ہوں گے، بھارت اور اسلام دشمنوں کو کوئی موقع نہیں دیں گے، ایران نے مسلمانوں کی لڑائی لڑی، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پاکستانی فلسطینیوں پر ڈھائے ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی بلند مقام پر، دنیا کے ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل، ہنلی پاسپورٹ انڈیکس کی رپورٹ میں پاکستان کو زیادہ ممالک ویزا فری، ویزا آن ارائیول سہولت دے رہے ہیں۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے پاسپورٹ درجہ بندی میں بہتری بین الاقوامی اعتماد اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ثبوت ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن ارکان کی معطلی، اپوزیشن اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن کا اختیار کھو بیٹھی، 26 ارکان معطل ہونے کے بعد اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 79 رہ گئی، جبکہ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر 93 ارکان کے دستخط درکار ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے اپوزیشن چیئرپرسنز کو ہٹانے پر کام شروع کر دیا گیا۔
حکومتی ارکان کی جانب سے اپوزیشن چیئرپرسنز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا۔ صدر نے 3 ہائی کورٹ ججز کو مستقل طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کر دیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر پہلے، جسٹس محسن اختر قیانی دوسرے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر آ گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پاک پتن کے نجی ہسپتالوں میں 2 ہفتوں کے دوران 20 بچے جاں بحق۔ ڈی سی کی سفارش پر کمشنر ساہیوال نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ آکسیجن کی کمی کے شکار بچے نجی ہسپتالوں سے ڈسٹرکٹ ہسپتال لائے گئے تھے۔ ضلعی انتظامیہ نے متعدد غیر رجسٹرڈ نجی ہسپتال سیل کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع دکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد جہنم واصل 2 گرفتار، اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بڑھتی ناکامی اور عالمی سطح پر رسوائی نے مودی حکومت کو سربراہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی حکومت نے راوی سنہا کو توسیع دینے کے بجائے پراگ جین کو اپنی خفیہ ایجنسی را کا نیا سربراہ بنا دیا۔ مودی حکومت پاکستان سے حالیہ کشیدگی میں منہ کی کھانے پر اپنی خفیہ ایجنسی را کا چیف تبدیل کرنے پر مجبور ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ امور پر تعاون، آسیان ریجنل فورم اجلاس اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی۔ آسیان ریجنل فورم اجلاس 10 اور 11 جولائی کو کوالالمپور میں ہوگا۔ معاون خصوصی بلال بن ثاقب کی امریکہ میں اعلیٰ سطح ملاقاتوں سے کرپٹو سفارتکاری کا آغاز۔ معروف کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری امریکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو گئی۔ بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان اب امداد نہیں بلکہ معاشی جدت کی بنیاد پر عالمی تعلقات قائم کر رہا ہے۔ انقلابی اقدامات کی بدولت پاکستان ڈیجیٹل سفارتکاری اور جدید معیشت کی جانب گامزن ہے۔ بلال بن ثاقب کی قیادت میں پاکستان کرپٹو کونسل نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ تعلیم آزاد کشمیر بھی AIYB گلوبل سے مل کر STEM ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی کہتے ہیں آؤ مل کر بنائے پاکستان کی سوچ کے ساتھ STEM پروجیکٹ کو پورے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں متعارف کرا رہے ہیں جو ہونہار طلباء کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ تعلیم کے فروغ کے بڑے کاز میں بیت الاسلام ٹرسٹ کا اشتراک بھی ہے۔ آن لائن سرمایہ کاری کا لالچ دے کر اربوں روپے کا فراڈ کرنے والے 2 ملزمان دھر لیے گئے۔ ملتان سے گرفتار ملزم جعلی تجارتی منصوبوں کے ذریعے اربوں روپے بٹور چکے تھے۔ سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ کے مطابق ملزمان نے جنوبی پنجاب کے شہریوں سے 20 ارب روپے کا فراڈ کیا۔ ایران نے IAEA سربراہ رافیل گروسی پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں رافیل گروسی کا دورہ بے معنی ہوگا اور ممکن ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہو۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، تہران چند ماہ میں دوبارہ یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جا رہی ہے 24 گھنٹے میں 81 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی اور آپریشن میں شریک حماس کے اہم لیڈروں میں سے ایک کو شہید کر دیا۔ حکام محمد عیسیٰ علیسہ کو صابرہ کے رواحی علاقے میں شہید کیا گیا۔ تل ابیب میں بھی نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکل آیا۔ مظاہرین کا نیتن یاہو سے غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سویڈن میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ برطانیہ میں کانسرٹ کے دوران اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگ گئے۔ فلسطین کو آزاد کرو کا مطالبہ۔ گلوکاروں نے کہا انشاءاللہ فلسطین ضرور آزاد ہوگا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر اسرائیل اور حماس سے جنگ بندی کا مطالبہ. سوشل میڈیا پر بیان میں کہا غزہ میں معاہدہ کریں اور یرغمالیوں کی واپسی کو ممکن بنائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کرپشن میں ملوث اسرائیلی وزیر اعظم کی حمایت میں پھر بول پڑے. سوشل میڈیا پر لکھا نیتن یاہو کو جانے دیا جائے, انہیں بڑے کام کرنے ہیں. اسرائیل میں جو نیتن یاہو کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے. نیتن یاہو کے خلاف عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل میں رکاوٹ بنے گی. ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک. میزبان جنوبی کوریا کو بھی شکست دے دی. 6 کے مقابلے میں 91 سکور سے شاندار فتح حاصل کی. قومی ٹیم کی گروپ میں 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن. پاکستان کا چوتھا مقابلہ کل جاپان سے ہوگا. چہرے پر خوشی کا اظہار لیکن الکراز سے گہرے تعلقات پر انکار. برطانوی ٹینس سٹار ایما ریڈوکانو افواہوں پر بول پڑی. صحافی کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا کارلوس الکراز صرف اچھے دوست ہیں. اور عظیم صوفی بزرگ بابا فرید الدین گن شکر کے عرس کی تقریبات پاک پتن میں جاری. زائرین کو گرمی اور ہب سے بچانے کے لیے اقدامات. دربار کے راستوں پر پانی کی سبیلیں. طبی امداد کے لیے ہیلتھ کیمپ بھی قائم.